औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस स्पिरिचुअल सीरीज़ का पार्ट बनने के लिए खुशामदीद कहूँगी। और सबसे पहले ये भी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हम सबको इस सीरीज़ के अंदर इकट्ठा किया और हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम एक महीने के लिए अपना जो कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ है उसको दोबारा से एक न्यू स्टार्ट ले सकें और अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। अब इस ओरिएंटेशन को रखने का मकसद क्या था? देखिए, जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो उसके स्टार्ट करने से पहले कुछ गाइडलाइंस होती हैं और एक पूरा प्लान होता है कि जिसको हमने समझना होता है कि हम अब इस जर्नी के अंदर करने क्या वाले हैं। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये हमारा 30 डेज़ का प्लान है और इन 30 डेज़ के अंदर हमने अपने कनेक्शन को अल्लाह ताला के साथ मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है। जिनका नहीं है उन्होंने इसको बिल्टअप करना है और जिनका है उन्होंने इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है। तो उस 30 डेज़ के अंदर आखिर ऐसा क्या पैटर्न है जिसको हम फॉलो करके अपनी लाइफ के अंदर अपना जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो अल्लाह ताला के साथ बिल्ड कर सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी बेसिकली होती क्या है? स्पिरिचुअलिटी हकीकत में कोई एक दो दिन में होने वाला वाक़या नहीं है और ना ही ये कि ये आज है और कल भी मौजूद रहेगी और कल है तो हो सकता है कि परसों मौजूद हो या मौजूद ना हो। स्पिरिचुअलिटी का मकसद बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है कि ये जो आपकी रूह है, इस रूह का एक ताल्लुक होता है, एक कनेक्शन होता है इसके बनाने वाले के साथ। और जब आप स्पिरिचुअल फीलिंग को फील करते हैं ना, तो उस वक्त बाहर की दुनिया के अंदर जो भी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में चल रहे होते हैं, आपको उनकी परवाह नहीं होती। आपके अंदर एक पीसफुल फीलिंग होती है, आप सुकून को महसूस करते हैं, ये जानते हुए कि बाहर की दुनिया में आपकी लाइफ में बहुत सारी डिस्टर्बेंस हैं, लेकिन उन डिस्टर्बेंसेस के बावजूद आप अपने अंदर एक सुकून महसूस कर रहे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालों को ना तो खौफ होगा और ना ही वो गमज़दा होंगे। गमज़दा होने का मतलब क्या है कि जो उनके पास्ट में हो चुका है, उस पास्ट के इवेंट्स को लेकर उनके दिल में कोई मलाल होता है, कोई ना कोई गम रह जाता है कि ये हमारे साथ हुआ, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और खौफ मुस्तकबिल का होता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब ये दो स्टेट्स अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, खौफ और गम। अगर हम अपने आप को इस वक्त जज करें और हम देखें कि क्या हम इन दो स्टेट्स के अंदर हैं, क्या हमारे पास खौफ है, कोई ऐसी चीज़ जिसके खो जाने का खौफ हो, और गम कि कुछ ऐसा हुआ हो कि जिसकी कसक अभी तक दिल में बाकी है। तो ये दो चीज़ें अगर मौजूद हैं तो फिर हमें ये देखना है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि जब खौफ नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि इंसान हकीकत में इस ज़िंदगी को और इस ज़िंदगी के बाद आने वाली ज़िंदगी को समझ चुका होगा और वो समझ जाएगा कि ये ज़िंदगी बिल्कुल वैसे है कि जैसे आप समंदर है और समंदर में अपनी उंगली डालते हैं और उस उंगली को जब आप बाहर निकालते हैं तो जितनी तरी आपकी उंगली के ऊपर मौजूद होती है ये दुनिया। और अल्लाह ताला के नज़दीक इस दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला ये दुनिया काफिर को ना देते। अल्लाह के नज़दीक ये इतनी हकीर है। और उसके बाद अभी क्लासिकल अरबिक के बारे में जो टर्म्स हैं उनके ऊपर मैं बात नहीं करूँगी कि जो दुनिया का वर्ड है वो बेसिकली निकला कहाँ से है, लेकिन यहाँ तक मैं आपको जस्ट एक चीज़ समझा दूँ कि दुनिया का बेसिकली मतलब क्या है, अदना, हकीर तरीन। तो अब इस हकीर तरीन चीज़ के लिए हमारे पास खौफ भी है और हमारे पास गम भी है। ये खौफ और गम हमें हमारे रब से एक फ़ासले पर ले आता है और हम एक दूर कहीं जा पड़ते हैं। और शैतान का मकसद क्या होता है? हमें अल्लाह से दूर करना, दूर ले जाना, इतना दूर कि हमें अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन महसूस ना हो, हमें कन्वर्सेशन फील ना हो, हमें कुरान एक जो
ایکسپیرینس ہوتا ہے نا فیلنگس کا، وہ محسوس نہ ہو. تو اس جرنی کے اندر انشاءاللہ ہم سب کو بہت کچھ ملے گا، اور لیکن اس جرنی کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہوگا تاکہ ہم سب انشاءاللہ اس جرنی کو اچھے سے کور کر پائیں. تو آج کی اس اورینٹیشن کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے کہ میں آپ سب کو ون بائی ون چیزیں ایکسپلین کروں گی. کہ سب سے پہلے ہمارے کنٹینٹ آف اورینٹیشن کیا ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں کو ویلکم میسیج ہے ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کی طرف سے. آپ سب کو ویلکم اس سیریز کے لیے، اور بے شک کہ آپ لوگ چنے ہوئے ہیں دا چوزن ونس. اس سیریز میں جو بھی آئے ہیں ان کا میرے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، وہ مجھے نہیں جانتے، وہ ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کو نہیں جانتے، اور وہ اس کاز کو بھی نہیں جانتے. لیکن آپ لوگوں کی یہاں پر موجودگی اس بڑی سی دنیا میں ہم سب کا مل کر ایک جگہ پر اکٹھا ہونا، اور وہاں پر ہمارا مقصد کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے ہمارا اس سیریز کا. آبجیکٹیو ایز اے ٹیچر اگر میں آپ کے سامنے رکھوں اس سیریز کا، تو وہ ہے اسپریچول کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالی. تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ جو ہمارا ایک کنیکشن بننا ہے وہ اس سیریز کے اندر انشاءاللہ ہمارا بننا ہے. اور اگر میں آپ سے سچ بات کہوں تو اس سیریز کو ابھی تک ڈائریکشن ٹو ڈیوائن میں بہت ساری سیریز چل چکی ہیں، کافی سارے کورسز ہوئے، سیریز ہوئیں، لیکن یہ وہ سیریز ہے جس کو سٹارٹ کرتے ہوئے نا ایک جو انورڈ فیلنگ ہوتی ہے نا، جو ایک احساس ہوتا ہے ایک تار کے جڑ جانے کا. یعنی اگر ایک رسی ہے اور ایک رسی جس کا ایک سرا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں اور دوسرا آپ کے رب کے ہاتھ میں، تو اس کنیکشن کو فیل کرنے کی کوشش کریں کہ جب ہم اس پوزیشن پر موجود ہیں کہ ہم اس رسی کو پکڑنے والے ہیں، اور جب ہم اس رسی کو پکڑ لیں گے اور اللہ ہماری زندگی میں آ جائے گا اور اللہ کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو جینا شروع کریں گے. کچھ لوگ جی بھی رہے ہوں گے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر اس پوری جرنی میں، اس لائف جرنی کے اندر وہ ایسی کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کنیکشن ایک دم سے ٹوٹ جاتا ہے اور ہم گرین زون سے جا کے ریڈ زون میں گر جاتے ہیں، اور جو ایک سٹرگل ہم نے کی ہوئی ہوتی ہے وہ ہمیں دوبارہ سے کرنی پڑتی ہے. اور ابھی تک ڈائریکشن ٹو ڈیوائن میں بہت سارے کورسز ہوئے، سیریز ہوئیں، لیکن جو فیلنگ اس دفعہ جو اس سیریز میں فیل ہو رہی ہے نا وہ مجھے پہلے کبھی نہیں ہوئی. ایز اے ٹیچر، آپ اسٹوڈنٹس کے حساب سے تو مجھے اس چیز کا نہیں پتہ، اور خاص طور پر ابھی آپ لوگوں کے سامنے پلان بھی نہیں ہے. اس اورینٹیشن کے بعد آپ اس فیلنگ کو فیل کریں گے یا نہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہی فیلنگ عطا کرے کہ جس طرح میرے اندر یہ ایک احساس ہو رہا ہے کہ جیسے ایک کنیکشن آپ کا بلٹ اپ ہو رہا ہو اور آپ ایک قرب کی جانب جا رہے ہوں، تو وہی فیلنگ آپ سب کو بھی میسر آئے، ہم سب کو میسر آئے، اور ہم پھر اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو اس احساس تک لے کر جائیں تاکہ ہم بدلیں اور ہم سے جڑی ہوئی یہ سوسائٹی بدلے. تو فرسٹ پوائنٹ آپ لوگوں کے لیے ویلکم میسیج ہے. دین ہے ہمارا اباؤٹ اس. ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کیا ہے، یہ کب سٹارٹ ہوا، اور اس کا مین موٹیو کیا ہے، اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، ویژن کیا ہے، اس کے جو مین پروجیکٹس ہیں وہ کیا ہیں. اس کے بعد آبجیکٹیو آف دس سیریز، کہ اس سیریز کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے، اور جو ہم نے کرنا ہے یوں سمجھ لیں کہ آبجیکٹیو از دا ڈیسٹینیشن، منزل، کس منزل تک ہم نے پہنچنا ہے. دیکھیں ہم جب راستے پر چلتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں بہت سارے راستے کہ یہ صراط المستقیم ہے. جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو سڈنلی ایک ذرا سا اینگل ہمارا بدلتا ہے، ذرا سا، اور پھر جب ہم اس راستے پر آگے چلتے جاتے ہیں نا تو جس منزل تک پہنچتے ہیں ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے یہ وہ منزل تو نہیں تھی جس کے لیے ہم چلے تھے، یہ وہ مقام تو نہیں تھا، یہ وہ احساس تو نہیں تھا. تو بہت سارے ہماری زندگی میں، جیسے میری زندگی میں آئے، آپ سب کی زندگی میں بھی ایسے بہت سارے مومنٹس آئے ہوں گے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ غلط راستے پہ چلتے چلتے آپ کو صحیح ٹریک مل جاتا ہے اور آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. تو اس سیریز کا اس راستے کی منزل کیا ہے، ہم کہاں پر پہنچیں گے جا کے. دین ہے پوائنٹ 4 دی پلان. اس پلان کے اندر ہوگا کیا،
ان 30 ڈیز کو ڈیوائڈ کس طریقے سے کیا گیا ہے اور ان 30 ڈیز کے اندر کرنا کیا کیا. دین ہمارا پوائنٹ نمبر 5 ہے دا لنگوسٹک اپروچ. لنگوسٹک اسٹڈی کیا ہوتی ہے اور قرآن کو لنگوسٹیکلی دیکھنا اور اپنی زندگی میں جو لنگوسٹک اپروچ ہے دین کے لحاظ سے اس کو کس طریقے سے شامل کرنا ہے وہ ہم اس کے اندر دیکھیں گے. دین دی کلاسیکل عربک. جب ہم اسپریچویلٹی کی بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں پر ہمارے ذہن میں جو ایک بات آتی ہے قرآن کی. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے, اور جس زبان میں نازل کیا گیا ہے وہ عربی ہے. اور یہ عربی بھی وہ ہے جو ماڈرن سٹینڈرڈ عربک نہیں ہے, کلاسیکل عربک ہے. ماڈرن سٹینڈرڈ عربک وہ ہوتی ہے جو آج کل کے زمانے میں جو آفیشیل لیول پر تمام عرب ممالک میں بولی جاتی ہے, یعنی کہہ لیں کہ عربک کا سپرفیشل لیول, یہ ماڈرن سٹینڈرڈ عربک ہے. بٹ جو ایک حقیقی گہرائی ہے, جو ڈیپ لیول ہے عربک کا, جس سے آپ کو میننگز کی ڈومینز مل جاتی ہیں اور آپ کو کلاسیکل عربک میں ایک ورڈ ایک میننگ کنوے نہیں کر رہا ہوتا, ایک آئیڈیا کنوے کر رہا ہوتا ہے, ایک کنسیپٹ کنوے کر رہا ہوتا ہے, ایک فیلنگ ایک ایکسپیرینس کنوے کر رہا ہوتا ہے. تو قرآن کو جب اس لحاظ سے سمجھنا ہے تو پھر کیسے زندگی میں شامل ہوگا قرآن, کیونکہ اسپریچویلٹی تو زندگی میں تبھی آئے گی نا جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رولنگس کے اکارڈنگ اپنی لائف کو لے کر چلیں گے. اگر ایک بھی جگہ پر آپ نے شریعت کے کسی بھی رول کو کمپرومائز کیا دین آپ نے رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا. رسی جب آپ کے ہاتھ سے ڈھیلی پڑی ہے نا, آہستہ آہستہ آپ کا ہاتھ کھلتا چلا جائے گا اور رسی آپ کے ہاتھ سے کب چھوٹ جائے گی یہ پتہ نہیں چلے گا. دین پوائنٹ نمبر 7 ریچول ٹو اسپریچول. اب ریچول سے کیا مراد ہے؟ جہاں پر اسپریچویلٹی کی بات آتی ہے وہیں پر ایک سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ڈیلی بیسس پر ایک کنورسیشن کا وے ہے. 5 times a day, 5 daily prayers. اب یہ جو صلاح ہے, اس صلاح کے جو ارکان ہیں ہم سب نے سیکھ رکھے ہیں الحمدللہ. اس کلاس کے اندر سب میچور اسٹوڈنٹس ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ نماز کے اندر کون کون سے ارکان ہیں, وضو کس طریقے سے کرنا ہے, نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے. جو فقہ کی بیسس پر ڈفرینسز ہیں چھوٹے موٹے, ان کو اس سیریز کے اندر میں ڈسکس نہیں کروں گی کیونکہ وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. بٹ اس سیریز کے اندر جو ایک اسپیشل چیز, جو ایک یوں کہہ لیں جو اس سیریز کا حسن ہے, وہ حسن کس چیز کے اندر ہے کہ اس سیریز میں آپ کو نماز سکھائی جائے گی. اور نماز سیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے گا کہ قیام کرنا ہے, پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے, پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے. نہیں, اس میں ہم نے پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا, اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ کی لنگوسٹک اپروچ کی تفسیر کے ساتھ ساتھ ہم نے اس حدیث کو ریلیٹ کر کے چلنا ہے کہ یہ جو کنورسیشن ہے, یہ جو ڈائلاگ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے اور اس کے بندے کے درمیان, یہ کس طریقے سے چلتا ہے. اور ایک پورے دن کے اندر یہ 5 times a day ہوتا ہے. لیکن ایسی کیا بات ہے کہ وہ نماز جو دوسروں کے لیے ملاقات ہے, معراج ہے, وہ ہمارے لیے جسٹ ایک ریچول ہے, ایک مذہب کی ایک پریکٹس ہے جس کو ہم پرفارم کرتے ہیں, دین کہتے ہیں کہ بس ختم ہو گیا کام. یہ کیا ہے؟ اور جس وقت ہم یہ اس فیلنگ پر آ جاتے ہیں کہ نماز ادا ہو گئی اور بس, تو یہ وہ مومنٹ ہے جس وقت آپ ریچول پہ ہو, ریچول کے اوپر ہو. اسپریچول پر جب آپ چلے جاؤ گے نا, اس وقت آپ کا نماز بند کرنے کا دل نہیں کرے گا, آپ کا قیام ختم کرنے کا دل نہیں کرے گا. اور جب نماز مکمل ہو جائے گی نا تو آپ کی آنکھوں میں اس وقت ہو سکتا ہے کہ آنسو ہوں, آپ اس فیلنگ کو محسوس کر پا رہے ہوں کہ یہاں کہ کاش نماز کچھ دیر اور ہوتی, کچھ دیر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہوتا. وہ مومنٹ آئے گا اسپریچویلٹی کا. دین ہے آور مومنٹ
اس پوائنٹ کو میں اینڈ پہ ایکسپلین کروں گی. اس کے بعد کلاس ایٹیکیٹس ہیں کہ ایز اے قرآن اسٹوڈنٹ اور ایک جو مسلم اسٹوڈنٹ کے اکارڈنگ کون سے ایٹیکیٹس ہیں جو ہمیں اپنی کلاس کے اندر مینٹین کرنے ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک آن لائن سیریز ہوگی ہماری، ان کلاس نہیں ہے، آن لائن ہے، تو ہمیں کلاس کے اندر گروپس کے اندر کون سے رولز فالو کرنے ہیں اور کس طریقے سے ایک ہیلدی انوائرمنٹ مینٹین کرنا ہے تاکہ سب میل اینڈ فیمیل اسٹوڈنٹس اچھے طریقے سے وہ حاصل کر سکیں جو یہاں پر سب کا مقصد ہے. اینڈ دین دا کنکلوژن. تو یہ سارے پوائنٹس آج کی اس اورینٹیشن کے اندر ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. سب سے پہلے اب سب آپ لوگ یہاں پر جو نیو ہیں ان کے دماغ کے اندر یہ کوشچن ہوگا کہ ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کیا ہے، یہ کس قسم کا انسٹیٹیوٹ ہے، یہاں پر کس طرح سے پڑھائی کروائی جاتی ہے، یہاں پر کلاس گروپس کے اندر کیسا انوائرمنٹ ہوتا ہے. جتنے بھی نیو اسٹوڈنٹس ہیں سب کے مائنڈ میں یہ کوشچن ہوتا ہے. اور الحمدللہ مجھے آن لائن ٹیچنگ کرتے ہوئے ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کی تقریباً 7 سے 8 سال ہو چکے ہیں، اور میں یہ اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ جو بھی نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے دماغ میں کون سے کوسچنز ہوتے ہیں اور ان کو کن باتوں کا جواب چاہیے ہوتا ہے. سب سے پہلے کہ آپ کی پریزنس ہمارے لیے آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا اور ہمیں سیکھنے کا یہ موقع دیا کہ توفیق ملنا بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. توفیق ملنا کوئی عام بات نہیں ہوتی. تو اگر مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق ملی ہے کہ ہم اس سیریز کو کر پائیں، اور پہلی بات میں یہ آپ سے کہوں گی کہ جب کوئی بھی ٹیچر کسی بھی کورس کو کروا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر اس چیز کو پہلے سے کور کر چکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اینڈ دین جو ایک جرنی ہوتی ہے نا ایفرٹ کی، وہ جسٹ اسٹوڈنٹ کی طرف سے ہوتی ہے اس چیز کو سیکھنے کے لیے، اور ٹیچر کی وہ ایفرٹ اس وقت ہو چکی ہوتی ہے جب وہ ایز اے اسٹوڈنٹ رہا ہو. لیکن جیسے کہ میں نے اس سیریز کو اسپریچویلٹی کا نام دیا ہے، تو یہ جو اسپریچول سیریز ہے اس میں کوئی بھی ٹیچر یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھے بانڈ کے اندر ہے، ایک بہت ہی اسپریچول کنیکشن کے اندر ہے. کیونکہ یہ وہ چیز ہے زندگی کی جس میں اگر اسٹرگل کہیں بھی کسی بھی مومنٹ پر بند کر دی جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ اب ہم ایکسپرٹ لیول تک پہنچ چکے ہیں، تو وہ مومنٹ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقام سے نیچے آ جاتا ہے. تو یہاں پر اس سیریز کے اندر میں آپ لوگوں کے پاس ایز اے مینٹور بھی ہوں، اور اس سیریز میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی اس سیریز کو بھی کر رہی ہوں تاکہ مجھے بھی میرے کنیکشن میں مزید رہنمائی ملے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں ایک مزید ایک اچھا بانڈ ملے. تو ہم سب یہاں پر اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم اپنی لائف کے آخری مومنٹ تک قرآن کے اسٹوڈنٹ ہی رہتے ہیں. ہم کبھی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہمیں سب کچھ آ چکا ہے، ہم سب کچھ سمجھ چکے ہیں، کیونکہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ آپ جب بھی قرآن کے پاس جائیں گے تو آپ کو وہ ایک نئی سوچ دے گا، ایک نئے پہلو کے ساتھ وہ آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی معجزہ رکھے گا. تو ویلکم ٹو ڈائریکشن ٹو ڈیوائن. ڈائریکشن ٹو ڈیوائن از آن لائن انسٹیٹیوٹ, online linguistic study institute devoted to teaching the Arabic language for those seeking to learn and understand the Islamic sciences and wants to deepen their understanding and connection with the Quran. میں اس پورے پیراگراف کو بعد میں انشاءاللہ اردو میں بھی ایکسپلین کروں گی، تو پہلے آرام سے اس کو ایک دفعہ انگلش میں سن لیں، دین انشاءاللہ اردو میں کرتی ہوں میں. Our institute aims to provide an excellent educational experience in a virtual environment while maintaining the higher standards of Islamic tradition. We aim to bridge the gap between traditional learning and modern technology to offer students an exceptional online learning experience. Direction to Divine basically ایک آن لائن لنگوسٹک اسٹڈی کا پلیٹ فارم ہے جس کو اسٹیبلش باقاعدہ طور پر اس کی سٹارٹنگ تو 2016 سے ہو چکی تھی، 2015-16 سے، لیکن جو کلاسز کا ایک سسٹم سٹارٹ کیا گیا وہ 2018 سے سٹارٹ کیا گیا، اور الحمدللہ اس کے کافی سارے کورسز ٹیچ کروائے جا چکے ہیں، جس میں خاص طور پر عربک کورسز ہیں، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہے،
اور ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کی ویب سائٹ پر آپ کو سورۃ الفاتحہ کی جو تفسیر کے ساتھ جو گرافکس کے ساتھ جو بک ہے وہ آپ کو ایز اے گفٹ وہاں پر اویلیبل ہے، آپ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کس سوچ کے ساتھ اس میدان میں آئی کہ اس نے کچھ چینج کرنا ہے؟ ڈائریکشن ٹو ڈیوائن میں میرا موٹیو بیسیکلی یہ تھا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ قرآن کو سمجھتی ہے ٹرانسلیشن کی بیسس پر، یا پھر وہ حفظ کرتے ہیں یا پھر وہ ٹرانسلیشن کی بیس پر پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہمیں چاروں طرف دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اکثر لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں، اکثر لوگ تہجد گزار ہیں، اکثر لوگ قرآن کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں، قرآن کو ترجمے سے بھی پڑھتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے کردار میں، ان کے کیریکٹر کے اندر ہمیں وہ مضبوطی اور وہ اخلاقیات نظر کیوں نہیں آتی جو ایک پریکٹسنگ مسلم کے اندر ہوتی ہیں؟ وہ ایک امپیکٹ کریٹ کیوں نہیں کر پاتے اس ورڈ کے اندر جو ایک مسلم کرتا آیا ہے؟ ایک وقت کہ مسلمان آتا تھا تو کفار کے دل میں اس کے لیے ہیبت بیٹھ جاتی تھی۔ یہاں پر کیا بات ہو گئی ہے کہ اب وہی مسلمان اس قابل بھی نہیں رہا کہ وہ اپنی زندگی کی ہی الجھنوں کو سمجھ سکے کہ وہ کیوں آئیں اور ان کو ہم نے سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے۔ تو ڈائریکشن ٹو ڈیوائن میں ایک کمی ہمیشہ ہم نے محسوس کی اس سوسائٹی کے اندر کہ قرآن کو سمجھا گیا ہے دوسری زبانوں کے ساتھ، قرآن کو اس کی زبان کی خوبصورتی کے ساتھ نہیں سمجھا گیا۔ اور سب سے بڑی وجہ کہ قرآن جو اس وقت اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہیں وہ قرآن پڑھتی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں، اگر کفار کے سامنے رسول پاک تلاوت فرماتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان جو اہل القرآن ہیں، جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، ہمارے دل نہیں بدل رہے؟ اس کا ریزن یہ ہے words can be translated but not the feeling۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا کلاسیکل عربک میں کی ہے، اور کلاسیکل عربک میں ایک جو عربک سائنسز ہیں نا ان کے اندر ایک سائنس آتی ہے بلاغہ کی، اور بلاغہ کے اندر کیا ہوتا ہے using the right words at the right time to tickle the heart of the intellectual mind، کہ جو درست الفاظ ہیں ان کو درست وقت پر اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ جو سوچ سمجھ رکھنے والے، عقل رکھنے والے دماغ ہے نا، جو سوچ سمجھ رکھنے والے انسان ہیں، ان کے دلوں کے اندر نا ایک ایسا سپارک ڈالا جا سکے کہ ان کے اندر سوچ آئے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے۔ اور قرآن آپ کو ڈیل کرتا ہے سائیکلوجیکلی، ایموشنلی، سائیکلوجیکلی اور ایموشنلی ایک ایفیکٹ ڈالتا ہے آپ کے اوپر۔ اب ہوا کیا کہ ٹرانسلیٹ تو کر دیے گئے الفاظ، لیکن فیلنگز کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ اردو کا کوئی جملہ بولیں گے اور آپ اردو میں بولیں گے تو فیلنگز کے ساتھ بولیں گے۔ اگر آپ اس کو چائنیز میں ٹرانسلیٹ کر دیں یا پھر عربک میں کر دیں یا پھر انگلش میں کر دیں، وہ فیلنگ تو باقی نہیں رہے گی۔ یہی بات ہے کہ آپ نے جو ٹرانسلیشن ہے وہ تو پڑھی ہے، لیکن جن فیلنگز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ تک وہ بات پہنچائی ہے وہ فیلنگز آپ تک نہیں پہنچی۔ تو ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کا موٹیو کیا تھا؟ اسٹوڈنٹس کو، قرآن اسٹوڈنٹس کو یہ اسکل پرووائڈ کرنا کہ وہ کلاسیکل عربک سیکھیں، گرامر کو سیکھیں اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ جب ان کے ہاتھ میں قرآن ہونا تو وہ یہ سمجھ سکیں کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ان سے کیا کلام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت ڈیمانڈ کیا ہے۔ تو ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کے جو 3 مین پروجیکٹس ہیں وہ ایک قرآن اسٹڈی ہے جس کے اندر ہم لنگوسٹک بیسس پر سورہ بائی سورہ تفسیر اسٹڈی کرتے ہیں، اور ایک ہے عربک اسٹڈی۔ عربک اسٹڈی کے اندر جو عربک کورس ہے قرآن لینگویج پروگرام، جس کے اندر اسٹوڈنٹس کو یہ اسکل پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ سے اس سیریز کے اندر قرآن لینگویج پروگرام کے بیچ 1 کے کافی سارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ تو الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے بیٹا کہ یہ سیریز آپ سب لوگوں کے لیے بھی بہت ہیلپ فل رہے گی۔ تو اس قرآن لینگویج پروگرام میں، ہمارا سگنیچر پروگرام میں ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم نحو کو، صرف کو اور بلاغہ کو
ایک ایسے لیول پر اسٹڈی کریں کہ جب ہم قرآن کو سمجھ کہ قرآن کو دیکھ رہے ہوں تو ہمیں ٹرانسلیشن کی ضرورت نہ پڑے، ہم فیلنگس کو ایکسپیرینس کر پا رہے ہوں، اور جو تفاسیر عربک لینگویج میں، بیسیکلی جو خزانہ ہے وہ آپ کو عربک لینگویج میں ملے گا، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں۔ اور اس کے بعد جب تک ہم عربی نہیں سیکھتے نا، ہمارا قرآن اور حدیث کی جو کتابیں ہیں نا وہ بند رہتی ہیں، فقہ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، قرآن کی کتابیں، کیونکہ جس زبان میں کمیونیکیشن ہوئی ہے جب وہ ہمیں آتی نہیں ہے تو ایک بیریئر جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو جب ہم اپنی جرنی کے اندر دیکھیں کہ اسپریچویلٹی ہماری ڈیمانڈ ہے، ہم سب یہ اپنی زندگی میں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن ملے، لیکن ایک بیریئر جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے وہ تو لینگویج کا ہے۔ عربی ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، ہماری یہ زبان نہیں ہے، ہمیں نہیں سکھائی گئی۔ اور سب سے ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ ہماری جو ایک پچھلی جنریشن گزری، ایک لمبی اسٹرگل تھی پاکستان اور انڈیا کے ڈیوائڈ ہونے کے بعد، ایک لمبی اسٹرگل تھی کہ جس سے ہمارے آباء و اجداد گزرے، اور اس اسٹرگل کو کرتے کرتے اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کرتے، اور دین اب اس جنریشن کی اسٹرگل کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو فائنینشلی بھی اسٹیبل کرنا ہے، اور اس نے جو نالج کی بیس پر بھی اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو پچھلی جو جنریشن تھی اس میں کیا ہوا کہ جب وہ ڈیوائڈ ہو کر آئے اور سارے ٹارچر سے، سائیکولوجیکل ٹارچر، ایموشنل ٹارچر سے گزرے، تو اس وقت مین موٹیو کیا تھا؟ فائنینشلی خود کو اسٹرانگ کرنا ہے اور اپنے آپ کو اب آگے لے کے جانا ہے، یہ موٹیو تھا۔ اس میں پیچھے رہ گیا علم پیچھے رہ گیا، اور ڈگریز ہاتھوں میں آنے شروع ہو گئی۔ اب لوگوں کے پاس ڈگریز تو ہیں، وہ جسٹ پیس آف پیپر ہے، اس کے اندر علم نہیں ہے، کیونکہ ایک ڈگری جب آپ لیتے ہیں اور وہ اگر آپ کو ایک انسان نہیں بنا رہی، وہ آپ کو لائف میں ڈائریکشن پرووائڈ نہیں کر رہی، تو پھر یہ مقام آ جاتا ہے خود سے سوال کرنے کا کہ کیا جو ہم سیکھ رہے ہیں کیا وہ ہم درست سیکھ رہے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا سیکھنے کا انداز غلط ہو۔ کیونکہ بات یہاں پر یہ نہیں ہو رہی کہ دنیاوی اسٹڈی کہ جو دنیا کے جو سبجیکٹس ہیں لائک فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یا پھر آرٹس کے سبجیکٹس، ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ ضرور پڑھنا چاہیے، ہر علم اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ہے، اور ہر علم کو سیکھ کر آپ ڈیفرنٹ وے میں اس انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور جب بھی آپ کسی انداز سے انسانیت کی خدمت کریں گے، اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کریں گے، تو یہ بیسیکلی آپ کی عبادت کنسیڈر کی جائے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی مخلوق کو آسانی پرووائڈ کر کے۔ تو اس میں بالکل ہمیں باقی سبجیکٹس کو بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے اپنے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تو ہماری زندگی سوائے خاک کے کچھ بھی نہیں ہے، ایک مٹی ہے جو ہمارے ہاتھوں کو لگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اینڈ دین جو تھرڈ پروجیکٹ ہے ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کا، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سوسائٹی کے اندر جو سب سے بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ورڈ چینجر ہیں۔ انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، اور جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھا، ہمیں اس کی زندگی کا علم نہیں ہے۔ ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ سیرت ہمیں کہاں پر سائیکالوجی ٹیچ کرتی ہے، کہاں پر ایموشنل انٹیلیجنس ٹیچ کرتی ہے، کہاں پر ہمیں لائف کے اندر بیلنس ٹیچ کرتی ہے۔ یہ ہمیں سیرت سے نہیں پتہ۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا کہ میرے لیے احد کے بعد جو سخت دن تھا وہ طائف کا دن تھا، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ احد کے علاوہ بھی کوئی ایسا دن تھا جو آپ پر سخت ہو؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ ہاں، وہ طائف کا دن تھا، احد کے علاوہ۔ اور طائف کے دن دیکھیں، وہاں پر جنگ کا میدان نہیں ہے، احد کے اندر جنگ کا میدان ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دانت مبارک ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کو ایک ہیوی لاس کو ان کو وہاں پر اس کو ایکسپیرینس کرنا پڑا ہے۔ وہاں پر جانی نقصان بھی ہوا، جسمانی نقصان بھی ہوا، مال کا نقصان بھی ہوا، سارے نقصانات ہوئے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کے جو چہرے مبارک کے اندر
جو ایک جنگ کا لباس ہوتا ہے، اور اس کا جو ایک کور تھا جو چہرے پر پہنا گیا تھا، اس کی جو لوہے کے جو سائڈس تھی وہ اندر چلی گئی تھی جبڑے کے، اور جب ان کو باہر کھینچ کر نکالا جا رہا تھا نا، تو خون ایک فوارے کی طرح نکل رہا تھا باہر، اور اتنی بلیڈنگ ہو چکی تھی کہ رسول پاک اپنی کانشیس میں نہیں رہتے۔ یہ احد کا میدان تھا۔ دوسری طرف طائف ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام 3 سرداروں کے پاس جاتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ایسے بچوں کو، ایسے لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے جو کہ لاؤبالی سے ہوتے ہیں، اینڈ دین وہ پتھر پھینکتے ہیں، جس کی وجہ سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قدم مبارک ہیں وہ لہو لہان ہو جاتے ہیں، اور ایک مومنٹ ایسا بھی آتا ہے جہاں پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کانشیس میں نہیں رہتے۔ یہ وہ مومنٹ نہیں ہے کہ جدھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو باقی مسلمانوں کا، ایک مومنین کی جو ایک جماعت کا لاس، ایک اپنا لاس ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اپنے اپنوں کا لاس جو بہت بڑا ہوتا ہے۔ احد کے میدان میں وہ دیکھنا پڑ رہا ہے، طائف کے میدان میں وہ نہیں ہے۔ طائف کا میدان جنگ نہیں ہے، لیکن یہ کون سی تکلیف تھی؟ یہ جذباتی تکلیف تھی، یہ ایموشنل ٹارچر تھا جو طائف کے اندر ملا۔ اور احد کے اندر کیا تھا؟ سائیکولوجیکل ٹارچر ہے، فزیکل ٹارچر ہے، ایموشنل ٹارچر ہے، فائنینشیل ٹارچر ہے۔ احد کے میدان کے اندر، طائف کے اندر ایموشنل ٹارچر ہے۔ اور رسول پاک طائف گئے کیوں تھے؟ رسول پاک طائف اس لیے گئے تھے کیونکہ ان کو اب پناہ چاہیے تھی۔ مکہ کے اندر وہ بغیر پناہ کے اب رہ نہیں سکتے تھے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تبلیغ کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رکھنا تھا۔ اب مکہ کے اندر یہ ڈیمانڈ ہے کہ اب ایسے تو رہا نہیں جا سکتا ہے، تو رسول پاک طائف کے سفر پر جاتے ہیں اس امید میں کہ وہاں کے سردار اگر ایک نے بھی اسلام قبول کر لیا تو ان کے پناہ کے طور پر وہ پھر مکہ میں رہیں گے، تو پھر کوئی ایسا ایشو نہیں آئے گا کہ کوئی دست درازی کر سکے، کیونکہ مکہ کے لوگ تو پہلے ہی دست درازی پر تیار تھے۔ اور یاد رہے کہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ کہ جن کے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لائف کے آخری مومنٹس تک یاد رکھا، کہ یہ وہ ساتھی تھیں جو اس وقت ایمان لے کر آئیں، جنہوں نے اس وقت یقین کیا جب کوئی اور ساتھ نہیں تھا۔ یہ وہ ساتھی تھیں، یہ ان کا لاس، اس کے بعد حضرت ابو طالب کا لاس، ان دونوں کے جانے کے بعد رسول اللہ ایموشنلی بہت ڈاؤن تھے، بٹ سٹل اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے تھا۔ اور اس کے بعد چاہیے تھی آپ مکہ کے اندر پناہ، طائف کا سفر، اس پر ایک اور ایموشنل ٹارچر آتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ پناہ جو وہ لوگ نہیں دے سکے، وہ لوگ اسلام قبول نہیں کر سکے، ان کو وہ توفیق نہیں ہوئی اس وقت، اور انہوں نے جو عمل کیا وہ کس قدر برا عمل تھا، لیکن مکہ کے اندر ایک کافر کے ذریعے اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر مکہ کے اندر وہ سلسلہ جاری رہتا ہے تبلیغ کا۔ اب ایموشنل ٹارچر یہاں پر سیرت کا یہ واقعہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ احد کا واقعہ اور طائف کا واقعہ ہم نے بہت مرتبہ سنا ہے۔ یہ سیرت کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اکثر کسی کو ختم کرنا ہونا تو اس کے لیے فزیکل ٹارچر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو ایموشنلی ٹریپ کرنا پڑتا ہے، اس کی ایموشنل ٹارچر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایموشنل ٹارچر زیادہ سخت ہوتا ہے فزیکل ٹارچر سے، کیونکہ یہ آپ کے اندر کی لڑائی ہوتی ہے۔ جب آپ اندر سے ہارتے ہو نا، تب آپ باہر کسی سے بھی ہار جاؤ گے، چاہے باہر جو ہرانے والا ہے وہ اس قابل ہے بھی ہے کہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہرا سکے، لیکن جب آپ اپنے اندر سے ہار جاؤ گے تب آپ باہر سے ہار جاؤ گے۔ اور رسول پاک نے یہ فرمایا کہ احد کے دن سے زیادہ طائف کا دن سخت تھا، تو وہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس وقت ایموشنل ٹارچر جو ملا ہے، رسول پاک نے ہمیں یہ سکھایا اس وقت کہ ایموشنل ٹارچر زیادہ سخت ہوتا ہے فزیکل ٹارچر سے۔ اب سیرت پاک کے اس ایک چھوٹے سے واقعے سے میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے ہم اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہماری زندگیوں میں ٹارچر آتا ہے، سائیکولوجیکل ٹارچر آتا ہے اور ایموشنل ٹارچر آتا ہے۔ موسٹلی پاکستان کے اندر جگہ جگہ آپ کو لوگ ایموشنلی ڈسٹرب ملیں گے، ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، سیڈنس، کیوں ہے؟ ایموشنلی ڈسٹرب ہے۔
ایموشنز کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. اور یہ کس کا ٹریپ ہے؟ یہ کس کا ٹرک ہے؟ شیطان کا اور شیطان کے دوستوں کا، جس کی وجہ سے اس امت کو اتنا ڈاؤن کر دیا گیا کہ کچھ جو تھے وہ غفلت میں پڑ گئے، اور کچھ جو تھے وہ اتنے ٹارچر میں پڑ گئے کہ وہ اپنے اندر سے ہی ہار گئے، اور باہر ان کے لڑنے کی کوئی ہمت نہیں رہی ان کی. تو یہ بیسیکلی ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کا ایک تعارف تھا، اور ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کے مین پروجیکٹس جو کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آہستہ آہستہ سب کے سامنے آتے رہیں گے. اور باقی آن لائن اسٹڈی انسٹیٹیوٹ اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ ایک ویب بیسڈ انسٹیٹیوٹ ہے، اور اس کے LMS کی بھی تیاری ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جنوری کے اندر LMS جو ہے وہ لانچ کر دیا جائے گا. تو آپ لوگ جنہوں نے رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ اپنی ID سے وہاں پہ لاگ ان کر کے تو اپنے اس پوری کلاسز کو، اپنے کوئزز کو، اینڈ دین اپنے گریڈز کو، اپنی پرفارمنس کو اچھے طریقے سے دیکھ پائیں گے. کیونکہ اس LMS کو میں نے اس طریقے سے ڈیزائن کروایا ہے کہ الحمدللہ اس میں اسٹوڈنٹ کو نہ صرف موٹیویشن ملے گی، اس کو اپنی ویکلی جو اسٹریک ہے وہ دیکھنے کو ملے گی، منتھلی اسٹریک دیکھنے کو ملے گی، اس کے اندر موٹیویشن رہے گی، اور ساتھ میں وہ اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کو، فرینڈس کو، فیملی کو بھی ایڈ کر سکیں گے. کہ جیسے اگر یہ سیریز ہے، آپ اس میں ایڈ ہوئے ہیں، لیکچر نمبر 1 آتا ہے، آپ کو موٹیویشن چاہیے کہ آپ لیکچر 1 مکمل کریں، آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ آپ اپنے فرینڈ کو بھی ایڈ کر سکیں. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا فرینڈ اگر لیکچر لے لیتا ہے یا لے لیتی ہے تو اس سے آپ کو ایک نوٹیفیکیشن آئے گا کہ اس نے یہ لیکچر مکمل کر لیا ہے. تو اس سے آپ کو موٹیویشن ملے گی کہ ہم بھی اس کو مکمل کریں، ہم بھی آگے بڑھیں. اور جب آپ کو اسٹریکس ملیں گی کہ آپ کی جو لیٹس سپوز کے جو قرآن لینگویج پروگرام کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایئرس کی اسٹڈی چل رہی ہے، اور وہ 1 مہینے کے 4 ویکس اگر اپنی کلاسز مکمل کرتے ہیں تو ان کو 4 ویکس کی اسٹریک ملے گی. اور اگر دیکھتے جائیں تو نیکسٹ اگر ڈیلی بیسس پر ان کی اسٹڈی ہوتی ہے تو 365 days آف عربک لرننگ ٹو لرن دا قرآن. تو یہ کتنا بڑا ڈفرینس ہے لائف کے اندر کہ جب آپ کے پاس 365 days کی اسٹریک ہوگی کہ آپ نے 365 دن اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے میں گزارے ہیں، تو اس وقت یہ آپ اس آیت پر آ جائیں گے کہ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کی. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جتنی بھی اب یہ سیریز ہے، تو جو لوگ ابھی تو اس سیریز کے اندر موجود ہیں ان کو تو ایک پورا کلاس کا انوائرمنٹ ملے گا کہ ویکلی آپ لوگوں کے کوئزز ہوں گے، آپ لوگوں کا چیٹ سیشن ہوگا جس میں آپ لوگ اپنے جو کوسچنز ہیں وہ گروپ میں پوسٹ کر پائیں گے، اینڈ دین Q&A سیشن کے اندر میں آپ کو اس کا آنسر کر دوں گی. گروپ کے اندر میں نہیں کروں گی بیٹے، اس کا ریزن یہ ہے کہ گروپ کے اندر ایک نمبر آف میسیجز ہوتے ہیں، اور ان سب کو ریڈ کرنا اینڈ دین ایک کوسچن کے اوپر آنسر کرنا وہاں پر مشکل ہو جائے گا کہ پھر سب کو وہ آنسر نہیں ملتا. تو آپ کا ایک سپریٹ سیشن ہوا کرے گا Q&A سیشنز، اس کے اندر جو آپ کے ویکلی کوسچنز ہوں گے ان کو میں ایڈریس کر دوں گی. پھر چاہے وہ آپ کے اگر ہم نے صلاح سیریز کے اوپر بات کی ہے اور آپ کو کچھ ایسی پرابلمز ہیں جو کہ آپ کو نماز کے لیے فیس کرنی پڑ رہی ہیں، تو آپ وہ کوسچن بھی اپنے گروپ کے اندر پوسٹ کر سکتے ہیں، اور ڈسکشن میں انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. سب یہاں پر رسپانسبل میچور اسٹوڈنٹس ہیں، تو سب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. تو جو اسٹوڈنٹس ابھی تو اس سیریز کے اندر آ چکے ہیں، رجسٹریشن کروا چکے ہیں، ان لوگوں کو تو یہ کلاس کا انوائرمنٹ ملے گا. جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کی ویب سائٹ پر جا کے رجسٹر کر سکیں گے، دین LMS میں وہ لاگ ان کر سکیں گے. LMS کے بعد ان کے پاس یہ پورا اسٹرکچر پری ریکارڈڈ ان کو مل جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ان کو کلاس کی جو ایکسیس ہے وہ پرووائڈ کی جا سکے، کیونکہ کلاس ہماری اینڈ ہو چکی ہوگی. بٹ جو کوئزز ہیں وہ موجود ہوں گے، وہ جب بھی اس کو پرفارم کرنا چاہیں وہ کر سکیں گے. دین اب اس کے بعد آبجیکٹیو آف دا سیریز، دا ڈیسٹینیشن آف آور جرنی. By the end of these 30 days, we hope to develop a stronger bond with Allah, deepen our spiritual practices, and embody the principle of Islam in our daily lives. Let's seek His pleasure and strive for the blessings that come with sincere devotion. ہماری زندگیوں میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہماری توقع کے برعکس ہوئے. ہم چاہتے کچھ تھے، ہوا کچھ. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں لیکن وہ ہوتی نہیں ہیں.
وہ ایک رکاوٹ کا شکار ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی. اور اپنے اسپریچول کنیکشن میں ہم کبھی گرین زون میں ہیں تو کبھی ریڈ زون میں ہیں. اس سیریز کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ دیکھیں، جب انسان کی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں نا، حرام چیزیں ہوتی ہیں، حرام راستے ہوتے ہیں، تو پھر اذکار، دعائیں اور یہ وظائف یہ شامل ہوتے ہیں، یہ آپ کو اثر دیتے ہیں. لیکن جو دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے نا، اس کے لیے حلال راستے، پاکیزہ رزق بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اس سیریز کے اندر یہ دیکھنے کو ملے گا کہ وہ کون کون سے راستے ہیں جن کو چھوڑنا ہے. یہ ہر ایک کو اس کی زندگی میں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. آپ کو مجھے یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ زندگی میں کیا چیز ایسی کر رہے ہیں جو آپ کو چھوڑنی ہے. آپ کا ضمیر آپ کو خود بتائے گا. اور جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو آپ کی زندگی میں جب حرام ہے تو اس کے بعد جو آؤٹ کم ہوگی نا وہ ڈیفرنٹ ہوگی، اور جب حلال ہے تو آؤٹ کم ڈیفرنٹ ہوگی. جب بھی ہم کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کا قدم جب اٹھتا ہے نا، پہلا قدم آپ کا ارادہ. اب اس ارادے میں آپ کو توفیق ملنی ہے کہ نہیں ملنی، یہ اللہ کے اذن سے ہے. اب اگر آپ رائٹ ٹریک پر ہیں، شریعت کے مطابق پرفارم کر رہے ہیں اپنی لائف کے اندر، تو کیا ہوگا کہ آپ ایک قدم آپ نے ارادہ کیا، دوسرا قدم اٹھا آپ کا اللہ کی نصرت سے، یعنی نصر اللہ سے. آپ کو اللہ کی مدد ملی اور آپ اپنے اس ارادے میں آگے بڑھے، آپ کامیاب ہوئے. اب نیکسٹ دوسرا کیس آتا ہے. دوسرا کیس کیا ہے کہ ایک انسان ہے جو شریعت کے مطابق عمل نہیں کر رہا، وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، وہ اپنا قدم اٹھاتا ہے. اس کا دوسرا قدم اس وجہ سے اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ قدم اٹھا لے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو فری ول دی گئی ہے، آزادی ہے انسان کے پاس. جو چاہتا ہے نا وہ کر سکتا ہے. جو ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جبراً کسی کو اس دین کے اندر شامل نہیں کیا، اور نہ ہی انسان کے اوپر جبر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دی ہے. اب اس فری ول کا وہ درست فائدہ اٹھاتا ہے یا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس صحیح اور غلط راستے کے بعد اس کو جو منزل ملتی ہے وہ اس کی چوائسز کی بیس کے اوپر ہوتی ہے. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری چوائسز کیا ہیں. تو ہم اب اس سیریز کے اندر دیکھیں گے کہ ہماری لائف میں کون کون سی چیز دین کے اکارڈنگ کمپرومائز ہو رہی ہے. اور اب یہ بھی ایک کوشچن سب لوگوں کے مائنڈ میں ہو سکتا ہے، اگر آیا ہو کسی کے مائنڈ میں، سب کے مائنڈ میں نہیں، کہ یہ ٹائم کیوں کہ جب ہم کوئی ایسی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں، کوئی نیو کورس سٹارٹ کیا جا رہا ہے، جب کہ فلسطین کے اندر اتنے ایسا ماحول ہے جہاں پر کوئی کسی بھی ایک جو زندہ دل ہے نا وہ سکون کے اندر نہیں ہے، وہ تکلیف میں ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور اس کے دل میں ڈر ہے. تو وہ اس سچویشن میں یہ سٹارٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس سچویشن میں جب میں نے اس کو سٹارٹ کرنا تھا نا، تو میں نے پہلے یہ سوچا کہ کیا مجھے اس وقت میں اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے، اور پھر میرے دل نے مجھے یہ جواب دیا کہ یہی وقت ہے اس کو سٹارٹ کرنے کا. کیونکہ سوال یا امتحان یا حساب صرف ان سے نہیں ہونا ہے جو یہ سارا ظلم کر رہے ہیں. حساب ان کا بھی ہونا ہے جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنی روزمرہ کی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ غفلت کی نیند میں اتنے سو گئے کہ ان کو آگ بھی دکھائی نہ دی، ان کو بچوں کی لاشیں بھی دکھائی نہ دیں، ان کو ماؤں کی آہیں بھی نظر نہیں آئیں. تو کافر کا تو سمجھ میں آتا ہے، ایک مسلمان اگر اپنی ڈیلی لائف میں اتنا مگن ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سوچ کا مقام ہے کہ وہ کیسے لائف کو ایسے انجوائے کر سکتا ہے. انجوائمنٹ کے اوپر نہیں آ سکتا وہ. تو اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہی وہ مومنٹ ہے جب ہمیں یہ قدم اٹھانا چاہیے، اور اپنی قوم تک، اپنے لوگوں تک، اس امت تک، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہمیں لوگوں تک خیر کی بات پہنچانی چاہیے، تاکہ وہ غفلت کی نیند سے نکلیں اور اپنے آپ کو رائٹ ٹریک پر لے کر آئیں، اور پھر اپنے سے جڑے لوگوں کو. اس کے بعد what actually we going to do in these 30 days، ہم ان 30 days کے اندر کرنے کے حوالے ہیں. Each day we will incorporate practical and easy to follow Islamic practices into our daily routines
enabling us to enhance our spirituality and draw closer to Allah. From revitalizing our prayer to reciting the Quran and engaging in self reflection, we will embark on a path of self improvement and divine connection. इन 30 डेज़ के अंदर डेली बेसिस पर आपको ग्रुप के अंदर एक्टिविटीज़ भी शेयर की जाएंगी और उसके साथ रिमाइंडर्स भी शेयर किए जाएंगे. एक्टिविटीज़ इजी टू फॉलो होंगी, कोई असाइनमेंट नहीं बनानी है बैठ के, कोई ऐसे काम नहीं है जो आपने करने हैं. इजी टू फॉलो एक्टिविटीज़ होंगी कि जब आपको वो प्रोवाइड की जाएंगी आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि उनके अंदर क्या है. और ख़ास तौर पे कि जब आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी कि इन 30 डेज़ को डिवाइड किस तरीके से किया गया है. तो इन 30 डेज़ के अंदर जो स्पिरिचुअल सीरीज़ का प्लान है, नंबर 1, डे 1 to 5 स्टैब्लिशिंग द प्रेयर. डे 1 to 5 के अंदर क्या होना है? Revisiting the fundamentals of Salah, performing it correctly, reflecting on the meaning of verses recited in each prayer. इस पूरे प्लान के अंदर 5 डेज़ के पैटर्न के ऊपर चीज़ों को डिवाइड किया गया है. लाइक 5 डेज़ हम फोकस करेंगे अपनी नमाज के ऊपर, देन 5 डेज़ हमने फोकस करना है कुरान के ऊपर, देन 5 डेज़ हमारे सेल्फ रिफ्लेक्शन के होंगे, देन 5 डेज़ वॉलंटरी एक्ट्स ऑफ वर्शिप होंगे, एंड देन 5 डेज़ होंगे हमारे सीकिंग नॉलेज के, एंड देन लास्ट 5 डेज़ होंगे हमारे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस के. ठीक है. और इन तमाम 6 पॉइंट्स के साथ हमारे ये 30 डेज़ जो हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से मुकम्मल होंगे. और मुकम्मल होने के बाद हम देखेंगे कि हम कहाँ पर खड़े हैं. तो अब मैं आपके सामने ये एक्सप्लेन करूं कि इस्टेब्लिशिंग प्रेयर के अंदर सिर्फ ये मुराद नहीं है कि हमने इसमें नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि देखिए नमाज को पढ़ना और नमाज को कायम करना इसमें फ़र्क है. नमाज़ पढ़ने से मुराद ये है कि आपने कहा कि फ़र्ज़ अदा हो गया, बस अब चलें अपने कामों में चलते हैं. और अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी गुनाह को छोड़ के कहते हैं कि चलो नमाज का वक्त हो गया, आप नमाज़ पढ़ाएं. फिर आप नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आके आप उसी गुनाह में मसरूफ़ हो जाते हैं. तो जब हम अल्लाह ताला से सूरत अल-फातिहा के अंदर ये कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और फिर नफसानी ख्वाहिशात की इबादत आ जाती है. तो यहाँ पर एक बड़ा खुला सा तज़ाद है जो हमारे अमल में और हमारे अल्फाज में नज़र आता है. तो अब ये देखना है कि इस्टेब्लिशिंग प्रेयर में क्या फिर वो नमाज होती है कि जिसके बारे में ये बात की गई है कि नमाज मोमिन की मेराज है. ये तो एक बड़ा गहरा सवाल हो गया ना. तो इसके अंदर करना क्या है? सबसे पहले आप लोगों को एक ऐप शेयर की जाएगी. उस ऐप के अंदर क्या है कि आप अपनी डेली 5 प्रेयर्स को मार्क कर सकते हैं और आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप उसको ग्रीन विंडो, येलो विंडो या रेड विंडो के अंदर मार्क करें. ग्रीन विंडो के अंदर आप मार्क करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपने नमाज अदा की है अव्वल वक्त में. रेड विंडो में अगर मार्क करेंगे इसका मतलब है कि नमाज आखिर में या तो आपने बिल्कुल आखिर वक्त में अदा की है, या फिर मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये रख लें कि रेड उस वक्त मार्क कीजिएगा जब आपकी नमाज कज़ा हो जाए, ताकि आपको ये पता चले कि आपने वीकली कितनी नमाज़ें कज़ा की हैं, मंथली कितनी की हैं. और फिर उसके बाद जब आपके पास ऐप होगी आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो फिर आप अपना ईयरली एनालिसिस भी कर सकते हैं. तो बेसिकली आपको अपना सलाह एनालिसिस करने को मिलेगा कि आपके नमाज की सेहत कैसी है. अगर आपकी नमाज डिले होती जा रही है, हम सब की ज़िंदगियों में बहुत सारे मैटर्स होते हैं जो डिले हो जाते हैं और हम सब को अपनी ज़िंदगियों में सुकून की कमी महसूस होती है. हमें ये देखना है कि उस वक्त आखिर क्या हम नमाज को उसके अव्वल वक्त में अदा कर रहे हैं. क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जस्ट एक छोटा सा अरबिक का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँ, मैं कोशिश करूँगी कि कॉम्प्लेक्स ना हो, बट स्टिल देखें. सबसे पहले हम जब नमाज शुरू करते हैं तो कहते हैं कि अल्लाहु अकबर. ठीक है. इसकी जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या होता है कि अल्लाह इज़, बहुत सारी जगहों पर आपने ग्रेटेस्ट लिखा हुआ देखा होगा, ग्रेटेस्ट जो है
یہ غلط ہے. یہ غلط کس حساب سے ہے؟ عربک لینگویج میں نا، جس طرح انگلش لینگویج میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایڈجیکٹیوز کی ڈگری ہوتی ہیں، تو ایک سمپل ایڈجیکٹیو ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا کمپیریٹیو ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس سپرلیٹیو آتا ہے. کمپیریٹیو کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں آپ کے سامنے لکھتی ہوں، مجھے اسپیس چاہیے اب، گڈ اور بیٹر اینڈ بیسٹ، تو یہ آپ کی ڈگری نمبر 1، ڈگری نمبر 2 اینڈ ڈگری نمبر 3. اب یہاں پر جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کیس کیا ہے، آپ کا سمپل ایڈجیکٹو ہے، اس کے اندر جو ای آر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کمپیریزن کر رہا ہے. جو کمپیریٹیو کی ڈگری ہوتی ہے وہ فار کمپیریزن ہوتی ہے، اور بیسٹ یہ جو ڈگری ہوتی ہے یہ ہوتی ہے سپرلیٹیو کی. صحیح ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے کہ اللہ از گریٹر، اللہ اکبر. جب ہم یہاں پر گریٹسٹ کا ترجمہ کرتے ہیں نا، تو یہ جو یہاں پر آپ کے پاس کمپیریٹیو کی ڈگری آ رہی ہے، اس کو ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے الف لام لگا کر الاکبرو، الاکبرو یا الاکبرا یا الاکبری. اب الاکبرو یہاں پر یہ کیوں آیا؟ الف لام اور اکبرو، اکبرون، یہاں پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ جب الف لام آتا ہے تو اس کے ساتھ تنوین نہیں آ سکتی، دونوں کو الرجی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اب یہاں پر آپ کے پاس، آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا ہے. اذان کے اندر بھی آپ کیا سنتے ہیں؟ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، اللہ الاکبر کی صدا بلند نہیں ہوتی. نماز میں بھی جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر اللہ اکبر، تکبیر. تو وہاں پر میننگ کیا ہے کہ اللہ از گریٹر. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سپرلیٹیو کی ڈگری استعمال نہیں کی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کمپیریٹیو کی ڈگری استعمال کی ہے. اور کمپیریٹیو کی ڈگری کو یوز کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ جو بھی ہم اس وقت کر رہے ہیں، اگر اذان ہو چکی ہے تو آپ اس کو کمپیئر کریں گے اللہ کے ساتھ. لیٹس سپوز کہ اگر آپ کوئی کلاس لے رہے ہیں، لیٹس سپوز کہ اگر آپ کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یا پھر آپ لوگوں کی پارٹی ہو رہی ہے، یا پھر فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہیں، یا فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، یا کچھ بھی صدا آتی ہے اللہ اکبر، یا آپ سو رہے ہیں، سب سے پسندیدہ مشغلہ پاکستانی قوم کا. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر ہم سونے کو ترجیح دیتے ہیں، یا اگر ہم اس پارٹی کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہمیں یہ بتا دیا ہے، اللہ اکبر کی صدا کا مطلب ہے کہ اسی وقت تمہارا کمپیریزن ہوگا تمہاری لائف کے اندر پرائیورٹی کا. اور اگر آپ نماز کے لیے اٹھ گئے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ٹاپ پرائیورٹی ہے. اور اگر آپ رکتے ہیں نماز کو، اول وقت میں ادا نہیں کرتے، اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اول وقت کی نماز. کیوں پسند ہے؟ کیونکہ یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آپ کی لائف میں آن ٹاپ پرائیورٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اور اگر آپ اس چیز کو ڈیلے کر دیتے ہیں، اینڈ ڈیلے بائی ڈیلے کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں پرائیورٹی پر نہیں ہے. اور زندگی میں پھر جتنی بھی پرابلمس ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا روٹ کاز ہے. اور یہ جو کنسیپٹ ہے، یہ کنسیپٹ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ از گریٹر، ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اردو میں یہ بات کی جاتی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ کون سا میسج کنوے کر دیا ہے. یہ کلیئر کٹ کمپیریزن ہے. اور اگر کسی بھی چیز کے ساتھ اگر ہم نے یہ کمپیریزن کر دیا کہ وہ چیز زیادہ اہم ہے، لیٹس سپوز کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہے جس کی بہت اہمیت ہے آپ کی زندگی میں، وہ آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اسپاؤسز بھی ہو سکتے ہیں، سبلنگس بھی ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، آپ نے نماز نہیں ادا کی، آپ نے اس کو پرائیورٹی دی، وہیں سے آپ کے ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جائیں گے، لائف کی ایک ڈومین میں نہیں، لائف کی بہت ساری ڈومینز کے اندر.
تو اب اسٹیبلشنگ دی پریئر کے اندر کیا ہوگا کہ یہ پوری کی پوری نماز، ہر ایک ورڈ، سورۃ الفاتحہ کا پورا لنگوسٹک انالیسز. لنگوسٹک اسٹڈی کس کو کہتے ہیں؟ لنگوسٹک کہتے ہیں بیسیکلی دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج. تو جب آپ عربک لینگویج کو آن سائنٹیفک بیسس اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ورڈز کے روٹس کو لے کر آتے ہیں، ورڈز کی روٹس سے اس کا بیسک میننگ سمجھتے ہیں، اور وہ بیسک میننگ کلاسیکل عربک میں آپ کو ایک آئیڈیا، ایک کنسیپٹ کنوے کرتا ہے. اب اگر یہ اکبر اور الاکبر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہو، آپ کو یہ نہیں پتا کہ پارٹلی فلیکسیبل کیا ہے، فلی فلیکسیبل کیا ہے، اور قرآن لینگویج پروگرام کے اسٹوڈنٹس آج اس کنسیپٹ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، کیونکہ ایڈجیکٹیوز کے اندر یہ بہت اچھے طریقے سے ان کو یہ کنسیپٹ سمجھ میں آ چکا ہے. تو اگر آپ کے سامنے پہلے یہ لکھا ہوا ہو اور اللہ از گریٹر، یا اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ دل کے اوپر افیکٹ نہیں پڑے گا. لیکن جب عربی میں پوری طریقے سے سمجھیں گے کہ کہاں پر پارٹی فلیکسیبلز کے اندر اللہ جو اکبر ورڈ آتا ہے اس کے بعد اس کو سپرلیٹیو میں چینج کرنا ہے، الف لام لگانا ہے، یا اس کو مضاف میں چینج کر دینا ہے، یہ ٹرمز جو عربک کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، آئی نو ویری ویل. لیکن میں کوشش کروں گی کہ ان کو جتنا آسان ہو سکتا ہے گراؤنڈ لیول پر آ کر میں ان کو سمجھا سکوں، کہ جن کو بالکل بھی ٹچ نہیں کیا جنہوں نے ان ٹرمز کو، وہ بھی ان کنسیپٹ کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں. جیسے اگر ایک سمپل سی ایکسپلینیشن کے ساتھ جو ابھی آپ کو بات بتائی ہے، اگر آپ اللہ اکبر کے کنسیپٹ کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو اس سے آپ کی لائف میں چینجنگ آئے گی. آپ کی لائف ٹوٹلی چینج ہو جائے گی جب آپ کی لائف میں ٹاپ پریارٹی اللہ ہو جائے گا. جب آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، اذان ہوتی ہے اور آپ کے کانوں میں آواز پڑے گی اور آپ کے دماغ میں ایک دم سے یہ بات کلک کرے گی کہ ٹاپ پریارٹی اس وقت کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو کیا میسیج دے رہے ہیں؟ کمپیئر، ڈو اے کمپیریزن. یہاں پر کمپیئر کرو کہ کیا امپورٹنٹ ہے، کیا پریارٹی ہے. تو اس وقت آپ کے دل کے اوپر جو اثر پڑے گا اور جو آپ کے قدم اٹھیں گے پھر نماز کی طرف، وہ ایک ڈفرینٹ فیلنگ کے ساتھ اٹھیں گے. اور اسٹیبلشنگ پریئر کے ساتھ جو ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ ان 30 ڈیز کے اندر آپ کو لیکچرز بھی پرووائڈ کیے جائیں گے، اور ان 30 ڈیز کے اندر آپ کے پاس گروپ ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، ریمائنڈرز بھی ہوں گے. ریمائنڈرز کیا ہے؟ آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے. سب انسپائر رہیں گے، موٹیویٹ رہیں گے، انشاءاللہ یہ 30 ڈیز پورے ہوں گے. اب پہلے 5 دنوں میں آپ نے یہ فوکس کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کی نماز ریڈ ونڈو میں ہے، یلو ونڈو میں ہے، یا گرین ونڈو میں ہے. یلو ونڈو میں یعنی آپ ڈیلے کر رہے ہو نماز کو اور آپ کی پریورٹی کوئی اور چیز چل رہی ہے. گرین ونڈو میں ہے، اٹ مینس کہ آپ اچھے جا رہے ہو، اچھے صحیح ٹاپ لیول پہ جا رہے ہو. اور اگر ریڈ لیول میں ہے تو اس کا مطلب کہ آپ ڈینجر زون میں ہیں، اور آپ کی لائف ڈینجر زون میں ہے، آپ کی آخرت ڈینجر زون میں ہے، اور آخرت کو بہتر بنانا ہے، کوشش کرنی ہے. یہاں پر اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ ہماری جو پوزیشن ہے، لائک اگر کوئی اس سیریز میں پرفارمنس کرتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنے ڈاؤن لیول پر ہوں، تو اس نے اپنے اس ڈاؤن لیول سے پریشان نہیں ہونا، اس نے بلکہ موٹیویٹ کرنا ہے، خود کو انسپائر کرنا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ توفیق دی کہ وہ یہ سمجھ پائے کہ وہ کہاں پر جا رہا ہے. آنکھ کا کھل جانا آنکھ کے بند ہونے سے پہلے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی، اور جب نصیب ہو جائے تو یہ شکر کا مقام ہے. تو 1 to 5 ڈیز کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نماز کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور لیکچرز جو آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے وہ سورۃ الفاتحہ کی لنگوسٹک اسٹڈی اور پوری صلاح کی لنگوسٹک اسٹڈی کے اوپر ہوں گے. جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جو سجود کے اندر یا رکوع کے اندر، وہاں پر روٹ ورڈز کیا ہیں، صلاح کا ورڈ کہاں سے نکلا ہے، اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں، اور اسکالرز کے اکارڈنگ ان کے کیا میننگز بنتے ہیں، ان کے مین کنسیپٹس کیا ہیں، اور جتنے بھی ورڈز ہیں جو ہم اگر سورۃ الفاتحہ کو دیکھتے ہیں، جو کہ سورۃ الفاتحہ ہم قرآن نماز میں پڑھتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی، نماز نامکمل ہے. سورۃ الفاتحہ مسٹ ہے نماز کے اندر. تو سورۃ الفاتحہ میں ایک بڑا میریکل یہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر بڑا بیلنس ملتا ہے. بیلنس ان اے سینس یوزج آف دا ناؤن، یوزج آف دا وربس. اس کے بعد یہ کہ کنسیپٹس، اگر اللہ تعالیٰ نے 3 آیات اپنے بارے میں رکھی ہیں تو 3 آیات آپ کے بارے میں ہوگی، اس کے بندے کے بارے میں، اور جو مڈل آیا ہے وہ بیلنس کریٹ کرے گی. اور اس کے بعد
اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتاتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر جو ناؤنز یوز ہوئے ہیں نا، وہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیت میں یوز ہوئے ہیں، 3 آیات کے اندر۔ اب ان 3 آیات میں جیسے الحمدللہ رب العالمین، اب یہاں پر ورڈ اللہ موصوف کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، اور رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہ جو آیات ہیں، اب عربک میں جو اسم ہوتا ہے اس کی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں، ایک اس کا سٹیٹس ہوتا ہے، ایک اس کا نمبر ہوتا ہے، ایک اس کا جینڈر ہوتا ہے، اور ایک اس کی ٹائپ ہوتی ہے، سٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ۔ اب کیا ہے کہ جو ناؤنز ہوتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر نہ صرف کنسیپٹس کو بیلنس میں رکھا گیا ہے، نہ صرف نمبر آف لیٹرز کو کنسیپٹ میں بیلنس میں رکھا گیا ہے کہ 63 لیٹرز آپ کو مڈل آیا سے پہلے ملیں گے، 63 لیٹرز آپ کو بعد میں ملیں گے، تو یہ 63 لیٹرز پلس ہو جاتے ہیں اس میں، اینڈ دین نہ صرف آپ کو بیلنس ان دا یوزیج آف ناؤنز اینڈ وربس ملے گا، ان کنسیپٹس ملے گا، 3 خصوصیات آپ کو بیان کی جا رہی ہوں گی اوپر، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، اینڈ دین نیچے 3 لوگ بیان کیے جا رہے ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں لوگوں کی، انعمت علیہم، پھر مغضوب علیہم، اور والضالین، 3 کیٹیگریز ہیں۔ اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ صرف 3 ہی کیٹیگریز ہیں لوگوں کی، یا تو وہ انعام یافتہ ہوں گے، یا پھر وہ مغضوب علیہم ہوں گے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو چکے ہیں، یا پھر وہ ضالین ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ نماز جو ہے، اورینٹیشن سیشن، آئی نو ویری ویل کہ یہ کافی لمبا جا رہا ہے، بٹ یہ نیڈ ہے اس کی کہ میں یہاں پر اس چیزوں کو ایکسپلین کروں۔ اگر یہ ایکسپلین نہیں ہوں گی تو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان 30 ڈیز میں کرنا کیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ پہلے اس پلان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، دین ہم لوگ آگے جائیں، آگے موو آن کریں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ کرنا کیا ہے۔ اگر ڈائریکشنز گیون ہو تو چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر ڈائریکشن کا پتہ نہ ہو تو پھر چلنے میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں، ابھی اس 1 آور کے سیشن کو یہاں پر سٹاپ کر دیتے ہیں۔ اورینٹیشن کا پارٹ 2 میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی، جس میں جو باقی کی پریزنٹیشن ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں ایکسپلین کر دوں گی۔ تو جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔